बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं माह मुबारक रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम से बेहतरीन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान माह मग़फ़रत है। इस माह मुबारक में परवरदिगार आलम ने अपनी मग़फ़रत और रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं। हमें रिवायात में मिलता है कि अगर बंदा इस माह मुबारक रमज़ान को पाए और अपने गुनाहों को न बख्शवा सके तो फिर वो कब बख्शवाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि इस माह मुबारक के रमज़ान में परवरदिगार आलम की रहमत जोश में होती है और वो हर बहाने से अपने बंदे को मुआफ़ करना चाहती है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि जब हम इस माह मुबारक रमज़ान से निकलें तो हमारे नामा एमाल से हमारे तमाम गुनाह मिट चुके हों। इस दुआ के साथ बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, मगर उससे पहले आपके खिदमत में अपने मेहमानों का तारुफ़ पेश करते हैं। हमारे साथ हैं सादिया वसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ़ वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की जानिब और हम आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला क़ौमिही अन अंदिर क़ौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। अन अअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख़्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा। इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़रु लौ कुन्तुम تعلمون। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا। जज़ाकल्लाह। बेशक माह मुबारक रमज़ान कुरान की बहार का महीना है और इसमें कुरान करीम की जितनी तिलावत की जाए उसका अज्र और सवाब बेशुमार है। लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि जिस क़ल्ब नूरानी पर यह कुरान करीम नाजिल हुआ, हमने उनकी बारगाह में भी नजराना अक़ीदत पेश करना है। इसके लिए चलते हैं एक नात की तरफ। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने कुंजी
دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح در بنایا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اچھا محترمہ، بغیر کسی تمہید کے ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اہمیت واضح تر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ہم آپ سے کہیں کہ اس کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں تو آپ کیا کہیں گی؟ آصفہ، دیکھیں کہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم رمضان کے صرف ایک نام سے واقف ہیں کہ رمضان، ماہ رمضان، لیکن ماہ رمضان کے کتنے ہی نام ہیں جو متعارف کروائے گئے ہیں جن سے ہم آشنا نہیں ہیں. یعنی ماہ توبہ، شہر توبہ، ماہ سیام، ماہ مغفرت، ماہ صبر، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں صبر کا درس ملتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کرتے ہیں، اور یہ صبر ہمیں رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں سے ہی ملتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جب خداوند متعال نے اس کو مغفرت کا مہینہ کہا ہے. جب ایک گناہگار اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اپنے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے. تو سب سے بڑھ کے جو اس کی فضیلت اور اس ہے مہینے میں تو ویسے ہی اس کا وعدہ ہے کہ میں نے شیطان کو بے شک جکڑ اور آپ دیا ہے. دیکھیں اور کہ آپ کس قدر خوبصورت ماحول بن جاتا ہے، ہماری روحیں جو ہیں وہ عبادت کی طرف خود بخود لپکتی ہیں. تو یہ سب سے بڑھ کر رمضان کی جو فضیلت ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. بے تو شک. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک میں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ کیا، یعنی کہ وہ مہینہ ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے اور پھر بھی آپ اپنے لیے مغفرت طلب نہ کر سکیں. بے شک. یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں صبر بھی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر معرفت پیدا کریں، رمضان کی فضیلت کو سمجھیں کہ رمضان ہم نے گزارنا کیسے، کیونکہ اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. لوگ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ رات کے وقت ساری رات جاگتے ہیں، اس کے بعد سحری فٹافٹ کرتے ہیں، اور جو ہی اذان کی آواز آئی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فوراً سو گئے. اور اس کے اوپر ایک عذر دیتے ہیں کہ سونا بھی ثواب ہے. جی بالکل بالکل ایسے. جبکہ روزے کے ساتھ آپ عبادت میں رہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب آپ روزے کی نیت کرتے ہیں، آپ تبھی سے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی تبھی سے آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مائل رکھیں قرآن کی طرف، عبادت کی طرف. جی محترمہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. ناظرین، ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے جتنی نسبتیں رکھی سب بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں. اس میں ایک مخصوص عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، اور وہ روزہ ہے جو کسی اور مہینے میں فرض نہیں فرمایا. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو واضح اور آشکار عبادت نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، اگر ہم حج کرتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ واحد بندے اور خدا کے درمیان رابطہ ہے. بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے. کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم کھاتے پیتے نہیں. کیوں؟ کہ ہمیں یہ یقین کامل ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کے لیے ایک خصوصی حکم دیا کہ الصوم لی و انا اجری بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تمام عبادتوں کا اجر اللہ نے دینا ہے، لیکن بالخصوص اس کے لیے کہنا کہ یہ صرف میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان بھی خاص ہے اور اس میں ہونے والی عبادتیں بھی خاص ہیں، اور ہمیں اس کی ساعتوں کو عبادات میں گزارنا ہے اور اس کی تمام رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ محترمہ، ماہ مبارک رمضان انسان کے معنوی سیر و سلوک اور سفر کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آصفہ، میں کیسے یہ ہم کہنا اپنی چاہوں گی معنویت کا جی، حصول کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں؟ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں ہر چیز کے مراحل ہیں، تو روزے کے بھی مراحل ہیں۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنے نفس پہ قابو پانا ہے۔ دیکھیں نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے اور نفس مطمئنہ بھی ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے مراحل ہیں، اور اسی طرح رمضان میں بھی انسان کے نفس کے سیر و سلوک کے جو ہیں وہ مراحل ہیں۔ اب جیسے کہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہم نفس مطمئنہ کی اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہم سے صرف کوشش مانگی ہے، اور آپ بھی جانتی ہوں، میں بھی جانتی ہوں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، خدا کی ذات پرفیکٹ ہے۔ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن ہم اس کوشش میں خالص عمل کے ساتھ اگر وہ کوشش کریں تو خداوند متعال ہماری مدد بھی کرتا ہے، اور ہم رمضان میں بہترین یہ جو سیر و سلوک کا سفر ہے یہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ جی محترمہ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ناظرین، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ماہ تزکیہ نفس ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے انسان کے لیے اپنی معنویت کی ارتقاء کے لیے بہترین مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے نفس میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس نے کمال اور ارتقاء حاصل کرنا ہے تو اسے جسمانی اور نفسانی خواہشات سے دور رہنا ہے۔ ناظرین، اگر ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو ہم کبھی بھی اپنی معنویت کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنی ہے جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان دوری کا سبب بنتا ہے، اور روزہ اس میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان 30 دن مباح اور جائز کاموں سے بچتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے، کھانا پینا اور جنسی خواہشات اور جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں، اگر انسان ان سے 30 دن بچتا ہے تو آہستہ آہستہ اس مشق سے اس کے نفس میں یہ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ گناہوں سے اور حرام کاموں سے اور ناجائز کاموں سے نفرت کرتا ہے، اور یہی سبب بنتا ہے اس کی معنویت کا اور اس کے ارتقاء کا اور اس کے کمال کا۔ ارتقاء کا یہ سفر جاری رہے گا۔ بڑھتے ہیں ایک سیگمنٹ کی طرف۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے بچوں، اور قرآن سمجھے میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین اور خصوصاً اپنے چھوٹے اور پیارے بچوں کو قرآن کے کچھ اہم الفاظ کے بارے میں بتائیں گے، جس سے ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد ملے گی، اور پھر قرآن ہماری زندگیوں میں عملی طور پر نظر آئے گا۔ ہماری زندگیوں کے ہر امور، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں، ذاتی امور ہوں، بزنس کے حوالے سے ہوں یا سوسائٹی کے حوالے سے ہوں، وہ سب قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ جی ناظرین اور میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں 114 مرتبہ آئی ہے، سوائے سورہ توبہ کے علاوہ۔ تو پھر لازمی ہو گیا ہے کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سب سے پہلے جاننا چاہیے، اور اس کے اصل جو ترجمہ ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ قرآن کا صحیح جو ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہم بتائیں گے اپنے پیارے بچوں کو اور اپنے ناظرین کو، تاکہ صحیح معنوں کا پتہ چل جائے۔ ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ ہم یہ معنی اس لیے سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن پر ہم پریکٹیکلی عمل کر سکیں اور اس دنیا اور آخرت دونوں میں مستفید ہو سکیں۔ فی الحال ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔
اس آیت میں 4 اہم الفاظ ہیں. سب سے پہلے اسم اللہ، رحمان اور رحیم، اور 5واں ورڈ با ہے. یہ الفاظ جو رب دیتا ہے، الفاظ جسے ہم حروف کہتے ہیں، یعنی انگلش گرامر میں جسے پریپوزیشن کہتے ہیں. ہم ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لفظ اللہ سے. اللہ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے اور رب ہے. سب سے زیادہ جس کا نام پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے اللہ. کچھ زبانوں میں جیسے فارسی، اردو میں بھی خدا استعمال ہوتا ہے. عموماً ہم اللہ لفظ کے معنی سے آشنا نہیں ہوتے. جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کام میں اللہ مدد کرتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور کام صحیح ہوتا ہے. لیکن کیا ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ آیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ اور ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے اور بسم اللہ عملی طور پر ہماری زندگیوں میں کیسے آ سکتا ہے اور زندگی کو بابرکت کیسے بنا سکتا ہے؟ پہلے سمجھتے ہیں لفظ اللہ کے معنی. معنی کیا ہے اللہ کے؟ اللہ لفظ الہ سے ہے. جب اللہ کے آگے الف لام لگا دیا جائے تو مخصوص ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس مطلب کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. مطلب اللہ لفظ کسی اور کے استعمال میں نہیں آتا. لیکن الف لام لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں بھی بہت سے مقامات پر اللہ کے سوا دوسروں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. الہ کا ترجمہ یعنی ہم اکثر معبود کرتے ہیں، یعنی جس کی پرستش یا رسمی طور پر عبادت کی جائے. لیکن اس میں اختلاف ہے اور قرآن کی دوسری آیاتوں کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے معبود لفظ نہیں بنتا، یعنی اس کے معنی معبود نہیں بنتا. الہ کا معنی جو قابل قبول ہے وہ ہے فرما روا، جو کسی کو امر کرے، کسی کو آرڈر دے. اس امر کو، اس حکم کو، اس کے آرڈر پر جو عمل کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں. کیونکہ الہ کی اطاعت کی جاتی ہے اس لیے معبود بھی الہ کی ایک خصوصیات بن جاتی ہے. اور شاید اس وجہ سے الہ کا ترجمہ اکثر رائج ہو گیا ہے، کیونکہ انسان ابتدا سے اپنے لیے بت، سورج، چاند، آسمان وغیرہ اور دیگر خیالاتی معبود بنائے ہوئے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. الف لام یعنی مخصوص ہو گیا جب لفظ اللہ پہ داخل ہوا، یعنی حکم دینے والا جس کی ہم اطاعت اور پیروی کرتے ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص یا شے جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جو ہمیں آرڈر کرتے ہیں، ہم اس کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، جس کے فرمان کی، جس کے آرڈر کی ہم مانتے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں تو کیا وہ ہمارا الہ ہوگا؟ جیسے کہ قرآن نے پیش کیا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. کچھ نے غیر اللہ کی طاغوت کو، غیر اللہ طاغوت کو، جیسے کہ فرعون کو اپنے الہ بنایا ہوا ہے. یعنی لوگ ان کی فرمان، آرڈرز پر چلتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو ذرا آسان کر کے سمجھاتے ہیں. ہاں تو بچوں اب میرے ساتھ دہرائیے گا اور جواب دینا ہے. آپ نے اللہ لفظ کا مطلب کیا ہوا اور کہاں سے آیا؟ اللہ لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ لفظ الہ سے بنا ہے. الہ سے بنا ہے. کس لفظ سے بنا ہے؟ الہ سے. الہ سے بنا ہے. اب الہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہمیں فرمان دے، حکم دے، یعنی آرڈرز دے اور ہم اس کے آرڈرز پر عمل کریں. شاباش. جیسے کہ بچے آپ کو گھر میں ماما بابا آرڈرز دیتے ہیں کہ کھانا کھاؤ، دودھ پی لو، پڑھائی کر لو، اور کچھ کاموں سے منع بھی کرتے ہیں کہ شرارتیں مت کرو. یہ سب کیا ہوئے؟ آرڈرز ہوئے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں آرڈرز دیتے ہیں، یہ لکھ لو، اسے پڑھ لو، اسے یاد کر لو. تو باجی ہمارے ماما بابا اور ٹیچرز بھی الہ ہو گئے، یعنی وہ اللہ کی طرح ہے؟ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے. ہر کوئی آپ کو حکم دے وہ اللہ اور الہ نہیں ہوتا. ایسا کام کرنے کے لیے کہیں جسے اللہ راضی ہو اور اللہ بھی چاہتا ہو وہ کام کریں تو پھر اسی لیے اللہ کے حکم کو ماننا جاتا ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ اپنے ماما بابا، اپنے بڑوں کی اور اپنے ٹیچرز کی بات سنو. وہ جو اچھا کام کہتے ہیں اسے کرو. ٹیچرز بھی جو آپ کو اچھا کام کرنے کی آرڈرز کرتے ہیں اس کام کی تکمیل کرو. تو وہ اللہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے
کہے ہوئے احکام کو انجام دینے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو بات سمجھ آ گئی میرے پیارے بچوں کو؟ سمجھ آئی آپ سب کو؟ جی. شاباش. تو آج ہم نے سمجھا اللہ کے کیا معنی ہیں. اللہ الہ سے ہے، اور الہ یعنی حکم دینے والا، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، پالنے والا ہے، اس لیے اس کے حکم پر ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے. تو جب اللہ لفظ آئے تو ہمارے ذہنوں میں کون سی ذات آنی چاہیے؟ وہ ذات جس کے حکم پر ہمیں چلنا ہے. شاباش. یعنی وہ فرمان روا، کمانڈرز، آرڈر دینے والا، جس کے آرڈرز ہم نے ماننے ہوتے ہیں، اور دوسرے کسی کے آرڈرز کو جو اس کے حکم کے خلاف ہو نہیں ماننا چاہیے. تو یہ بھی سمجھا دیا کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ، تو کیا سمجھ آتی ہے اللہ کا معنی کیا بنے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ بچے سب بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ میں ہیلپ کرتی ہوں. رکیے میں ہیلپ کر دیتی ہوں. لا یعنی نہیں. اب بچوں بتاؤ، اب آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ یعنی نہیں ہے کوئی الہ حکم دینے والا سوائے اللہ کے. شاباش. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس خالق مالک کی ذات کے سوا ہم کسی کے فرمان اور آرڈرز کو نہیں مانتے، اور جس کے آرڈرز حکم کو مانا جائے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. وہی ماننے، اسی کے آرڈرز مانے جاتے ہیں، اسی کے آرڈرز کو ہم مانیں گے، اسی کے حکم کی تکمیل کریں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے. جیسے کہ والدین، اچھے علماء، اساتذہ وغیرہ کے حکم کی تکمیل کرنا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اور ناظرین نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. قرآن کے حوالے سے بسم اللہ کا مطلب سیکھ لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا، اور اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا. انشاءاللہ کل ملتے ہیں اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رباب الوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب، اور محترمہ کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. محترمہ، ماہ مبارک رمضان کی شناخت قرآن کے ذریعے ہوئی، اور قرآن انسان کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قرآن جو ہے وہ تربیت ساز کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. انسانی زندگی کے تمام آداب قرآن میں بیان ہوئے. اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں کہ جیسے کہ یہ روزہ ہے، نماز کا ذکر قرآن میں ہے کہ نماز قائم کریں. روزے کا ہے کہ روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ روزے آپ سے پہلی جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ان پر بھی فرض تھا. اور اس پہ رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا، چاہے وہ ثواب کی نیت سے رکھے یا وہ اس کو واجب سمجھ کے رکھے، تو وہ بخشا جائے گا. یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے اس کی فضیلت بھی، اس کی اہمیت بھی. اسی طرح ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کا ذکر قرآن میں. لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے قرآن پاک میں کہ قرآن پاک ہمیں ہر چند صورتوں کے بعد، ہر چند آیتوں کے بعد خدا ہمیں بشارتیں دے رہا ہے، جنت کی، دوزخ کی. بتا رہا ہے کہ اگر ہم عمل صالحہ کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم برے کام کریں گے اور برا عمل انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ جہنم ہے. لیکن ماہ رمضان کی فضیلت دیکھیے کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور قرآن واقعی کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. اکثر لوگ اس کو حفظ کرنے پہ فوکس کرتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں کہ قرآن پاک کوئی احصال ثواب کے لیے نہیں آیا. قرآن پاک جو ہے وہ سروں سے گزارنے کے لیے نہیں آیا. قرآن پاک جو ہے وہ رٹنے کے لیے نہیں آیا. قرآن میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ متقین کے لیے کتاب ہدایت ہے. تو اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں بھی، اور یہ ایک امت سازی، خود سازی اور تربیت سازی کی بہترین کتاب ہے. بالکل درست. جی ناظرین، اس میں محترمہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا ہے. ہدی للناس،
قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اگر ہم ہدایت کو سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو ایسے ضابطے، ایسے قوانین، ایسے حدود، ایسے محرکات، ایسی تحریکات کہ جو انسان کو اکسائیں کہ وہ کوئی عمل انجام دے، تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور یہ تمام ضابطے اور قاعدے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود سے بہت سے قوانین اور منشور بناتا ہے، مگر وہ تمام جہتوں سے مکمل اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ یہ منشور خدائے رب ذوالجلال نے خود تدوین کیا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پہ نازل کیا ہے اور وہاں سے ہم تک ابلاغ ہوا ہے، لیکن یہ منشور حیات میں ہونا چاہیے۔ قرآن ایک ورد کی کتاب نہیں ہے، جیسے محترمہ نے فرمایا، قرآن ایک کتاب ہدایت ہے اور ایک منشور ہے، اور منشور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس منشور حیات کو منشور حیات کے طور پہ نہیں لیا، لیکن ایک صرف مقدس تبرک اور ثواب کے طور پہ ہم نے اس کو لیا اور اپنے گھروں اور اپنی مسجدوں میں سجا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس سے دور ہیں اور وہ ہم سے دور ہے۔ ناظرین، کوشش کریں گے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن فہمی کی طرف آپ کو بھی متوجہ کریں اور خود بھی متوجہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ہی اب ضروری ہے کہ جب ذکر آ گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم ان کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کریں۔ تو بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے
تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ محترمہ، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم کسی خاص طبقے کے لیے ہے، مثلا علماء کے لیے، دانشوروں کے لیے، اسکالرز کے لیے، یہ عام عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں آصفہ، میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گی کہ خداوند متعال کی تمام چیزیں، کل کائنات میں خداوند متعال نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب کے لیے یکساں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر میں اس کی مثال چھوٹی سی آپ کو دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سورج بنایا ہے تو سورج کی روشنی تمام انسانیت کے لیے ایک جیسی ہے، بالکل صحیح، کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، کیونکہ خدا کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے۔ اگر وہ عادل ہے تو پھر وہ ہر چیز میں عادل ہے، نہ کہ صرف چند چیزوں کے لیے۔ اور باقی آپ کی بات کہ یہ خواص کے لیے آیا ہے، میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ میں خدا کو عادل سمجھتی ہوں، اور خداوند متعال کی یہ جو صفت ہے، اس کی کوئی بھی چیز ہو، بارش لے لیں تو وہ سب کے لیے، خدا کی رحمت سب کے لیے، خدا کی مغفرت سب کے لیے، لیکن یہ اب انسان کی ہے کہ وہ کیا طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح جو کتاب ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، یعنی تمام انسانیت کے لیے یہ منشور ہے۔ بالکل صحیح۔ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ عوام الناس کے لیے اسی طرح قابل عمل بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے۔ قرآن کریم نے ناس کے مقابلے میں بہت ساری اور بھی تعبیرات استعمال کی ہیں، جیسے ملا، ناس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، ملا۔ ملا اس طبقے کو کہتے ہیں جو طاقت اور ثروت اور دولت کے بلبوتے پر خود کو عام لوگوں سے ممتاز اور اعلیٰ درجے پہ سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ ملا موجود تھے، اور تمام انبیاء کے ادوار میں یہ ملا موجود تھے، یہ طبقہ موجود تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ طبقہ موجود ہے۔ اپنے آپ کو عوام الناس سے الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے تمام انبیاء جب پیغام رسالت اور خداوند کریم کی شریعت لے کر اور پیغام لے کر عوام الناس کے پاس آتے تھے تو یہ ملا اس پیغام اور عوام الناس کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے بہت سی آیات نازل کی، جیسے ایک آیت ہے، قال الملا من قومہ انا لا نراک فی ضلال مبین، تو قوم کے رؤساء نے جواب دیا کہ ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام الہی لے کر لوگوں کے پاس آئے، ہدایت الہی لے کر لوگوں کے پاس آئے، تو ان ملا نے مخالفت کی اور کہا کہ آپ گمراہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہم نے یہ گردان لیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن کریم اسی طرح کچھ طبقوں کے لیے ہے اور عوام الناس کے لیے نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے بار بار یہ باور کروایا اور یہ تاکید کی ہے کہ یہ قرآن عوام الناس کے لیے ہے، اور عوام الناس کے لیے قابل فہم بنا دیا اسی ماہ مبارک رمضان میں، کہ قرآن کریم کا نزول قرآن میں ہے، اور نزول کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو عالم ربوبی سے اتار کر انسان کی فہم کی سطح پہ لے آیا۔ یہ نزول ہے، اس کے مخاطبین ہم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کے مخاطب بنیں اور اس کے مطابق اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اسی قرآن کریم کے بارے میں، چونکہ یہ ماہ قرآن فہمی بھی ہے، یہ ماہ سیام بھی ہے، تو ہم سیام اور قرآن دونوں کے بارے میں بحث کریں گے۔ تو محترمہ یہ بتائیے کہ بحیثیت مسلمان کیا ہم نے قرآن کریم کو اس طرح حمل کیا یا اس کو احیا کرنے کی کوئی ضرورت ہے ابھی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہم نے اس کو احیا نہیں کیا،
یعنی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو روزمرہ کی زندگی میں اپنی 5 نمازوں کے بعد اس کی تلاوت کرتے. لیکن میں اکثر سوری ٹو سے آپ سے کہنا چاہوں گی آصفہ کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھروں میں قرآن پاک موجود ہے لیکن وہ بہت ہی خوبصورت جزدانوں میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں کے گھر والے، اس گھر کے مکین اس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی کہ کس طرح سے آپ قرآن کو زندہ کر سکتے ہیں؟ قرآن کتاب ہدایت کے ساتھ بلکہ کہ ہم ساتھ شفایت بھی کرے گا. آپ کی قطع کلامی معاف کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ قرآن بچے کی شادی ہو تو اس کے سر سے گزار دیں اور وہ جس غلاف میں لپٹا ہوا جاتا ہے اوپر طاق میں رکھ دیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے پھر اس کی مٹی بھی نہیں جھاڑی جاتی. جی بالکل. اور بعض لوگ قرآن سے اس قدر مانوس ہیں کہ جب وہ فجر میں اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر قرآن پڑھتے ہیں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یعنی کہ 2 آیتیں بھی پڑھیں. اگر دیکھیں قرآن کیسے زندہ ہوگا؟ قرآن تبھی زندہ ہوگا جب ہم اس کے مقصد کو سمجھیں گے، تدبر اس میں غور و فکر کریں گے اور تدبر کریں گے. یعنی بعض عبادت گزار میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ مستقل عبادتیں کیے جا رہے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے. جب آپ پڑھتے ہوئے سمجھیں گے ہی نہیں کہ اس میں بالکل کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے. اب آپ دیکھیں اکثر لوگ عربی پہ عربی پڑھے جا رہے ہیں. حفاظ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان کے سینوں میں ہے لیکن زندگیوں میں قرآن نہیں. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم عربی پڑھتے جائیں لیکن آپ کی اور میری جو زبان ہے وہ اردو ہے. ہم عربی سے آشنا نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی پڑھیں کیونکہ اللہ کو یہ زبان پسند ہے، لیکن اس کا ترجمہ پڑھیں کیونکہ اس زبان کو پڑھنے سے ہم سمجھتے ہیں. اور جب ہم کسی مطلب کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ بات اترتی ہے. بے شک. تو اسی لیے قرآن ہمیں پیغام پہ پیغام، پیغام پہ پیغام دیتا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم نے اس کے مطالب کو ہی نہیں سمجھا، تو ہم اس قرآن کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ ضرورت ہے کیونکہ قرآن روز محشر شفاعت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ایک گلہ بھی کرے گا. ایسے ہی شفاعت نہیں کر دے گا، شفاعت ان لوگوں کی کرے گا جس نے قرآن کے پیغام کو زندہ کیا، جس نے قرآن میں جو اندر تدبر ہے، غور و فکر کیا اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کو ڈھالا. اس کے اعضاء و جواہر سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ایک قرآنی انسان ہے، ایک قرآنی انسان ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. واقعتاً قرآن کو زندہ تبھی کر سکتے ہیں جب اس کے پیغام کو زندہ کریں گے. اور اگر ہم غور و فکر سے، تدبر سے قرآن کو نہیں پڑھتے تو فقط ہم قرآن کا رٹا لگا رہے ہیں. ہم قرآن کی عربی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کے معنی سے واقف نہیں ہو رہے. تو قرآن کے معنی سے جب تک واقف نہیں ہوں گے تو ہم قرآن کو بھی زندہ نہیں کر سکیں گے. جی محترمہ، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. ناظرین، قرآن ایک منشور ہے اور منشور کو اگر ہم صبح سے شام تک رٹتے رہیں، صرف منشوری کہتے رہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے لکھ کر اور ہم صبح سے شام تک اس کو پڑھتے رہیں بہت تقدس کے ساتھ اور بہت اس کو جو ہے بوسہ دے کے رکھ بھی دیں تو صحت ملنے والی نہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہمیں اس وقت تک صحت ملے گی جب نہیں ملے گی جب تک ہم اس کے مطابق دوائی نہیں لیں گے، اس کے مطابق پرہیز نہیں کریں گے، تب تک اس لکھی ہوئی پرسکرپشن سے یا تشخیص سے ہمیں کوئی استفادہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تلاوت قرآن پاک کا ثواب نہیں ہے، بہت اجر و ثواب ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو سمجھیں، اس کے اندر چھپے ہوئے احکامات کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے منشور ہے، ہدایت ہے. ہم نے اس کو رٹنا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اور کب ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم کی یہ مہجوریت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو حمل کریں، اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں. ہر انسان یہ چاہتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ جس چیز کو وہ سمجھتا نہیں اور اس کی صحیح و درست شناخت نہیں رکھتا تو وہ اس کے مخالف ہو جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو منشور کی حیثیت سے نہ اپنانے کی ایک بڑی وجہ اور ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن فہمی میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. محترمہ، یہ بتائیے
کہ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، آپ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے. قرآن فہمی کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیسے قرآن کو سمجھیں؟ قرآن دیکھیں، ایک تو خود اپنے اندر بہت سے پیغامات رکھتا ہے، لیکن ہمیں جب بھی کوئی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو استاد کے بغیر کوئی بھی علم آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن کے لیے بہترین قرآن ٹیچر سے رابطہ کرنا پڑے گا، اس سے سمجھنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کی سمجھ رکھتا ہے قرآن کے متعلق. اس نے قرآن کو سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کے مطالب پر غور و فکر کیا ہے. مگر ہمارے ہاں تو قطع کلامی معاف یہ ہے کہ قرآن کے ٹیچر کو سب سے کم تنخواہ دی جاتی ہے. ہاں جی بالکل، اکثر تو رکھے ہی نہیں جاتے، بالکل بالکل، کہ خود ہی تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا بچوں کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے لیے ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں اگر بچے کو بھیجنا ہے تو سب سے ٹاپ کا اسکول نکالا جاتا ہے. بالکل. اور اگر ہم نے سپارہ پڑھوانا ہے یا قرآن پڑھنے بھیجنا ہے بچے کو تو ساتھ والے گھر میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آنٹی پڑھاتی ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیں. لیکن قرآن کے لیے بھی ہمیں تربیت یافتہ ٹیچرز چاہیے، کیونکہ جب تربیت یافتہ ٹیچر پڑھائیں گے تو بچے کی شخصیت میں آپ کو قرآن نظر آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم بہترین قرآن ٹیچرز سے رابطہ کریں، ان کو ہائر کریں، ان کو اچھی پے دیں، تاکہ وہ بھی حلال رزق دیکھیں. حلال رزق کمانا سب کے لیے جائز ہے، اور آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جاب کرتا ہے تو اس میں وہ کماتا ہے. اب پڑھانے والے کی بھی یہ جاب ہے، بے شک کہ وہ قاری قرآن ہے، لیکن اس کی بھی ضروریات ہیں. صحیح. اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس نے بھی اپنی زندگی کا گزر بسر کرنا ہے، تو اس کو بھی یہ بیسک نیڈ ہے. لیکن ہمیں اصل چیز جو ہے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے لیے ہمیں بہترین تربیت لینے کے لیے ہمیں اچھے سے اچھے ٹیچر کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں بتا سکے، اور اس میں جو اتنے خوبصورت پیغامات ہیں ان کو سمجھا سکے. دیکھیں ہر سورہ، آپ کسی بھی سورہ کو لے لیں، سورہ یوسف میں ایک نبی کا ذکر ہے، حضرت یوسف کا ذکر ہے، نبی خدا ہیں. ان کے بارے میں تمام ان کے زندگی کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چلتا ہے، ڈیٹیل ہم نہیں جان پاتے. جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم سرسری پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک پوری ہسٹری ہے، پورے نبی کا ایک زمانہ ہے، اس میں ہونے والا ایک بہت ہی بڑا سمجھ لیں واقعہ ہے. تو یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں ٹیچر ہی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. ایک بہترین استاد ہمیں بہترین طور پر گائیڈ کر سکتا ہے قرآن ہم تو اس کو ایک قصہ سمجھ کے گزر جائیں گے. جی بالکل. قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، قرآن میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، لیکن ہمیں ان کی پوری ہسٹری نہیں معلوم. ہمیں ان کی ہسٹری کون بتائے گا؟ ہمیں ہمارے ٹیچر اساتذہ بتائیں گے، اور ہمیں بیسٹ قاری قرآن بتائے گا کہ ہم نے اس کو لفظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس عمر میں، یقین کریں آپ نے بات کی کہ قرآن جو ہے منشور ہدایت ہے، یقیناً ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ تبھی ہمارے لیے ہدایت ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اب میں پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، اور جب مجھے میری ٹیچر یا اساتذہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک لفظ کا اپنا مطلب ہے، جب آپ زیر اور زبر کی غلطی کرتے ہیں تو مطلب وہیں پر بدل جاتا ہے. قرآن کی آوازیں ہیں، باقاعدہ مخارج ہیں قرآن کے. اب پہلے زمانوں میں دادیاں نانیاں پڑھا دیتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جو دادیوں نانیوں سے سیکھا تھا، جب اپنے ٹیچر کو سنایا تو ٹیچر نے کہا کہ آپ کے قرآن میں مخارج کی غلطیاں ہیں، آپ کے قرآن کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا. اس چیز سے اندازہ ہوا کہ ہم سادہ لوگوں میں دور ہیں، سادگی سے ہم پڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی معرفت کو پانے میں کتنے دور. ابھی تو پہلا قدم بھی صحیح نہیں ہے پڑھنا. بالکل بالکل. اور پھر میں نے، آپ بات یقین کریں مجھے اتنا احساس ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ نماز کے اندر جتنی بھی تلاوت ہے، کیونکہ سورہ الحمد ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، یہ سب قرآن ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ قاری صاحب بہترین انداز میں پڑھنا سکھائیں تاکہ میں اپنی نماز کو بہترین طریقے سے انجام دے سکوں. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. جی ناظرین، جیسے ہمارے جسم بعض کاموں کے لیے تیار و آمادہ نہیں ہوتے،
اسی طرح ہماری عقلیں اور فہم بھی ابھی قرآن فہمی کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ اور اس کا بڑا سبب قرآن کریم کی درست شناخت نہ ہونا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ہماری فہم اور ہمارے دلوں کے لیے ایک تعبیر استعمال کی۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ قرآن کریم نے پتھر کے بھی 3 درجے بیان کیے ہیں کہ ان پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ یہ پتھر خشیت خدا سے گر جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب پتھر ہوتا ہے تو وہ ان پتھروں سے کہیں زیادہ سخت اور قساوت سے بھر جاتا ہے، اور جب دل قسی القلب ہو جائے تو پھر اس میں قرآن نہیں آتا، پھر قرآن فہمی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں دل ویسے ہی نرم ہو جاتے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی کوشش اور کریں تو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، پھر ہمیں قرآن سمجھ بھی آئے گا اور ہم قرآن فہمی کر بھی سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ہیلدی فوڈ چوائسیز فار افطار، کہ افطار میں کون سی چیزیں استعمال کی جائیں تو آپ کا افطار جو ہے وہ ہیلدی اور نیوٹریٹیو ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو سحری سے غروب آفتاب تک بغیر کچھ کھائے پیے وقت گزارنا ہوتا ہے، تو ایسے میں جب آپ کا روزہ کھلتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان پیاس کی شدت سے ایک دم یا تو بہت سارا پانی پی لیتے ہیں، یا پھر کھانے دیکھ کر ایک دم ان کا دل کرتا ہے، کریونگ ہوتی ہے کہ بہت چٹپٹے اور مسالے دار کھانے کھا لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صحت کے لیے کتنی مضر ہیں۔ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے افطار کا، جس کے تھرو اگر آپ افطار کریں تو آپ اپنے افطار کو بھی ہیلدی بنا سکتے ہیں، اور آپ کی صحت جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا رمضان مینٹین رہ سکتی ہے بغیر ویٹ گین کیے۔ اچھا، اب اس میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو کھانی چاہیے، کس طرح سے افطار کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنے افطار کے کھانوں میں وہ سب چیزیں شامل کریں جو آپ کی نارمل روٹین میں آپ کی باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، میکرو نیوٹرینٹس ہیں۔ آپ کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان سب کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں۔ ہیلتھ پروموشن بورڈ بھی یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین کے کھانوں میں 2 سرونگس جو ہیں وہ فروٹس اور ویجیٹیبلس کی ضرور شامل کریں۔ ایک کھانے کے ٹائم میں آپ کچھ فروٹس لے لیں، ایک کھانے کے ٹائم میں آپ کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر لیں، اس سے آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا رہے گا، دن بھر آپ انرجیٹک فیل کریں گے۔ قبض سے آپ کو بچنے کے لیے نہایت بہترین انتخاب ہے۔ پھلوں میں اگر بات کی جائے تو ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرنے والا پھل جو ہے وہ سیب ہے۔ سیب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ نہایت غذائیت سے بھی بھرپور ہے، یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو بھی مینٹین رکھتا ہے، یہ آپ کے بلڈ میں جو آئرن کی کمی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، آپ کی جو نظام ہضم ہے اس کو اچھا بناتا ہے، آپ کے انٹسٹائنس کی موٹیلیٹی کو مینٹین رکھتا ہے، آپ کے ہارٹ کو تقویت پہنچاتا ہے، اور آپ کو وہ فائبر پرووائڈ کرتا ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آپ کی آنتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کیلا ہے، کیلے میں پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو آپ کی ایز اے پین کلر بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے بہت سارے نروز اور مسلس کی ایکٹیویٹیز کو بھی اس نے مینٹین کیا ہوتا ہے۔ پوٹاشیم ایک بہت امپورٹنٹ الیکٹرولائٹ ہے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت رہتی ہے، اور وہ ضرورت جو ہے وہ کیلوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہول اورنجز کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے، اور فائبر جو ہے وہ آپ کی معدے کو، آپ کے گٹ کو، آپ کے انٹسٹائن کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کے لیول کو مینٹین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کی باڈی کے پراپر فنکشننگ کے لیے ڈفرینٹ فروٹس ہیں جن میں مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور وہ آپ کے فلوئڈ اور الیکٹرولائٹ بیلنس کو جو ہے مینٹین کرتے ہیں، کیونکہ فروٹس میں بیسک کنٹینٹ جو ہے 80% سے 90% تک وہ واٹر ہوتا ہے، اور واٹر کنٹینٹ آپ جب لیتے ہیں افطار میں تو آپ کی تھرو آؤٹ دا ڈے جو پانی کی کمی ہوئی ہوتی ہے، ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کا باڈی سے واٹر لاس ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سویٹنگ کے تھرو ہو رہا ہے، یا آپ کوئی گرمی میں موسم میں باہر کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں واٹر لاس زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں ڈی ہائیڈریشن کے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس ڈی ہائیڈریشن کو کمپنسیٹ کرتا ہے اگر آپ
آپ فروٹس کی اچھی مقدار اپنی افطار میں ایڈ کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فروٹ چاٹ بنا لیں جس میں مختلف قسم کے فروٹس آپ کاٹ کے ڈالیں. اس پہ آپ یوگرٹ استعمال کر سکتے ہیں, کریم اس کو نیوٹریٹیو بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس میں مختلف ڈرائی فروٹس جو ہیں, نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ نٹس جو ہوتے ہیں ان میں نہایت اسینشیل نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جن کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ افطار میں اپنے کھانوں میں نٹس, ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو فائبر بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اسینشیل آئل بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ڈفرینٹ وائٹامنس بھی ان میں آپ کی باڈی میں جاتے ہیں جو آپ کو تقویت پہنچاتے ہیں اور آپ کے پورے دن کے لاسز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. اچھا, آپ فروٹ چاٹ میں جس طرح سے آپ نے نٹس کو شامل کر لیا ہے, آپ یوگرٹ کو, کریم کو شامل کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی فروٹ چاٹ جو ہے وہ اور نیوٹریٹیو ہو جائے گی, آپ کو اور زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرے گی. اس کے علاوہ آپ اس پہ ذائقے دار بنانے کے لیے ہلکا نمک مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کا ذائقہ جو ہے فلیور انہانس ہو جائے گا. کوشش کریں کہ نمک مرچ وغیرہ کم استعمال کریں کیونکہ زیادہ مسالے کھانے سے زیادہ پیاس لگتی ہے اور آپ کو زیادہ پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. جب آپ روزہ کھولتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں. ہائیڈریٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لیکوڈس کا استعمال زیادہ کریں جس میں آپ ایسے مشروبات کا استعمال کریں جن میں چینی کی مقدار کم ہو اور نیچرل سویٹنر زیادہ ہو. یعنی پھلوں کا استعمال, پھلوں کا جو فریش جوس ہوتا ہے اس کا استعمال کر لیں, یا آپ شیکس استعمال کر لیں, یا ملک پروڈکٹس ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو غذائیت بھی پرووائڈ کریں گے اور آپ کا ہائیڈریشن لیول بھی مینٹین رہے گا. کم چکنائی والا دودھ کوشش کریں کہ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ ہائیڈریشن میں آپ پانی میں لیمو یا پودینہ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو پانی بھی ذائقے دار لگے گا اور آپ کو مزید پانی پینے میں بھی دشواری نہیں ہوگی. آپ کوشش کریں کہ ہر گھنٹے پر افطار کے بعد سحری تک پانی جو ہے وہ اس کا انٹیک کریں, کیونکہ پانی جو ہے وہ پورے دن کی آپ نے جو پانی کا لاس ہوتا ہے اس کو فلفل کرنا ہے اور آپ کے پاس افطاری سے سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ اس کا انٹیک یقینی بنائیں تاکہ آپ کی جو ہائیڈریشن لیول ہے وہ مینٹین رہے. اس کے علاوہ آپ کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں. کھجور جو ہے وہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتی ہے. کھجور میں پوٹاشیم آپ کے نیوٹرینٹس کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی مینٹین کرتا ہے, آپ کے بلڈ شوگر لیول کو مینٹین کرتا ہے. اور جب آپ افطار کھجور کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایک دم آپ کو ایسی انرجی پرووائڈ کرتا ہے جس سے کہ آپ کو کھانے کی جو طلب ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. کھجور میں پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور پوٹاشیم آپ کے باڈی میں فلوئڈ اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ پوٹاشیم جو ہے وہ آپ کے نرو اور مسلس کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اور پوٹاشیم آپ کے ہارٹ کی پراپر فنکشننگ کے لیے بھی ضروری ہے. اور یہی پوٹاشیم جو ہے ایز اے پین کلر بھی ہماری باڈی میں رول پلے کرتا ہے. تو کھجور جو ہے وہ ایک پوٹاشیم کا رچ سورس ہے, لیکن بس ڈائبیٹکس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا ذرا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اعتدال میں استعمال کریں, کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس ہو سکتا ہے ان کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند نہ ہو. دوسرا, آپ کھجور کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کو شامل کریں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ٹائم سسٹینیبل انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, جبکہ جو ریفائنڈ یا پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جس میں میدا وغیرہ آ جاتا ہے وہ آپ کو انرجی پرووائڈ نہیں کرتے, وہ صرف آپ کا کیلری انٹیک ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے لیے صحت بخش نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ افطار کرتے ہیں تو چینی کی پروڈکٹس جو ریفائنڈ شوگر ہے یا پروسیسڈ شوگر ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں. کوشش کریں نیچرل سویٹنر کی طرف جائیں, جیسے پھل ہیں اور یہ ڈیٹس وغیرہ ہیں, ان میں نیچرل سویٹنر ہوتی ہیں, یا پھر آپ کے پاس نٹس آ جاتے ہیں. نیچرل سویٹنر آپ کی باڈی میں شوگر کے لیول کو اعتدال کے ساتھ مینٹین رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس شوگر کو بلڈ سے ریلیز کرتا ہے تاکہ آپ کی جو سیلز ہیں وہ اس انرجی کو یوٹیلائز کر کے پراپر فنکشن کر سکیں. آپ پانی کا انٹیک اچھا کریں, آپ اپنی پروٹین ڈائٹ اچھی لیں, اپنا کوشش کریں کہ مچھلی یا گوشت, انڈا, اس طرح کی چیزیں جن میں پروٹین کا جو رچ سورس ہوتی ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ پروٹین آپ کا بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے باڈی کا, اور پروٹین جو ہے وہ آپ کی مسل اسٹرینتھ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو اگر آپ پروٹینیشیس ڈائٹ لے رہے ہوں تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے روزے میں بھی انرجی جو ہے لیول وہ مینٹین رہتا ہے اور آپ کو سستی یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی.
प्रोटीन्स के अलावा आप ऑयल्स में भी ये बात याद रखें कि जब आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्राई होती हैं, तो उनमें ऑयल्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, कितनी मिकदार में यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑयल वो यूज़ करें जो पॉली अनसैचुरेटेड हैं, उनको प्रेफर करें जो प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं, उन पर जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं। और ऑयल के साथ साथ आप ये देखें कि अब तो और बेहतर तरीके आ गए हैं, जैसे आप एयर फ्रायर कर सकते हैं या आप बेक कर सकते हैं चीज़ों को, तो कोशिश करें हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएँ। तो ये सब चीज़ें करके अगर आप अपने इफ्तार को हेल्दी या न्यूट्रिटिव बनाते हैं तो उम्मीद है कि आपके इफ्तार इतना आपके लिए हेल्दी हो जाएगा कि आप नेक्स्ट डे के लिए जो आपने रोज़ा रखना है, आपको उसमें भी एनर्जी जो है उसकी वो आपको मिलती रहेगी और आपको आसानी हो जाएगी अपना रोज़ा गुजारने में। आपकी जितनी भी हेल्दी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो पूरी होंगी और आपकी कैलोरी इंटेक भी मेंटेन रहेगा और आपको थकावट भी महसूस नहीं होगी रोज़ा रखते हुए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इफ्तार होते ही एकदम खाने पर टूट पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर वो सुस्ती का शिकार होकर फ़ौरन लेट भी जाते हैं, तो उससे अक्सर उनको ब्लॉटिंग होती है या सीने में जलन की शिकायत हो जाती है। इस कंडीशन से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने मील को पोर्शन करें और उसको मुनासिब मिकदार में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से खाएं। पानी हर घंटे के बाद लें और कोशिश करें इफ्तार से सहरी के दरमियान आप 8 गिलास पानी का इस्तेमाल करें और दही का इस्तेमाल अपने खानों में लाजमी बनाएं और कोशिश करें कि अपने डाइट को प्रॉपर कम्प्लेक्स बनाएं जिसमें हर चीज़ जो आपकी बॉडी को चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, फ़ैट्स, हर चीज़ हो। लेकिन फ़ैट में भी ये आपने कोशिश करनी है कि आप गुड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं या बैड कोलेस्ट्रॉल। कोशिश करें कि पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल करें जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, वो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप हेल्दी चॉइसेस ऑफ फूड करेंगे इफ्तार के लिए, आपको ये पता होगा कि इफ्तार में आपने क्या चीज़ कितनी मिकदार में खानी है, कौन सी डाइट हेल्दी है जिसे आपने लेना है, कौन सी डाइट अनहेल्दी है जिससे आपने अवॉइड करना है, तो यकीनन आप अपनी इफ्तार को भरपूर बना सकते हैं और आप अपने आने वाले दिन के लिए भी एनर्जी रीगेन कर सकते हैं जिससे आपका रोज़ा जो है वो अच्छे अंदाज में गुजर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे जिससे आपके लिए मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपने रमज़ान में रोज़ों को मैनेज करना है कि आप पूरे दिन थकावट के बग़ैर एनर्जेटिक अंदाज में अपना रमज़ान गुजार सकें। तब तक के लिए अपनी होस्ट डॉक्टर सैयदा ज़ीनत बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा। मोहतरमा ये बताइए कि आप अपना रमज़ान कैसे गुजारती हैं? मैं अपना रमज़ान सबसे पहले मैं सहरी में उठती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ, उसके बाद मैं सहरी बनाती हूँ ख़ुद। अगर मैं पूरा साल किचन में नहीं गई लेकिन रमज़ान में रोज़ा रखवाने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो मैं रमज़ान में ख़ुद सहरी बनाती हूँ अपने बच्चों को और उसके बाद सहरी करवाने के बाद हम सब बाजमात नमाज़ पढ़ने, हमारे पास बिल्कुल कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे बाजमात नमाज़ होती है। फजर की बाजमात नमाज़ हम वहाँ पढ़ कर आते हैं। उसके बाद 15 मिनट के कुरान पाक की क्लास होती है, उसके बाद 15 मिनट का दर्स होता है। उसके बाद तकरीबन हम ये आधा पौना घंटा लगता है, फिर हम वापस आते हैं अपने घर, आते हैं और आकर थोड़ा चीज़ों को समेटते करते 7 बज जाते हैं। उसके बाद बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है, स्कूल के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो चले जाते हैं और फिर थोड़ा सा जो है उस टाइम जो है हम आराम कर लेते हैं। तो आपके पास इबादत का टाइम तो काफ़ी होता होगा? जी बिल्कुल, इबादत, ये माह रमज़ान है ही इबादतों का महीना। अगर हम शैतान से इस माह में भी अपने आप को नहीं छुड़वा सकते तो फिर मेरे ख़्याल से कि रमज़ान की फ़जीलत को और रमज़ान की जो अहमियत थी उसको हम पा नहीं सकें। तो मैं इस तरह करती हूँ कि बाजमात नमाज अदा करती हूँ फ़जर की, उसके बाद फिर ज़ोहर में बाजमात नमाज अदा करती हूँ क्योंकि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हमारे पास ही कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे सहर व अफ्तार का दोनों का इंतज़ाम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सहरी की ये फजीलत जो रोज़ा रखवाने के ये मैं ख़ुद अवेल करती हूँ। उसके बाद अफ्तार में हम ये करते हैं कि इंतहाई सादगी के साथ रोज़ा खोलते हैं। अच्छा, ये आपने पहले कहा कि सादगी के साथ। जी, क्योंकि देखें नफ्स की पाकीज़गी, नफ्स की सादगी बहुत ज़रूरी है। हमें ये दर्स मिलता है
باقاعدہ قرآن اور ہمیں روزہ یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کے جانا ہے. تو ہم بہت سادگی سے روزہ کھولتے ہیں. ہم اپنے کمیونٹی سینٹر میں نماز مغرب سے 10 منٹ پہلے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کر ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. قاری صاحب ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم روزہ کھولتے ہیں. 1 کھجور اور 1 شربت کا گلاس، اس سے ہم روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد فوراً باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. اور نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا بیچ میں درس ہوتا ہے. اس کے بعد فوراً باجماعت نماز عشاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہماری جو ہے رمضان کی جی ہماری رمضان کی یہ روٹین ہوتی ہے. اور الحمدللہ اتنا خوبصورت پروگرام آج جس میں آپ نے مجھے دعوت دی اور آپ سے میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے. تو انشاءاللہ بہت کچھ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس دفعہ جو ہے میں اس سے بھی بہتر جو کمیاں نمیاں میں نے محسوس کی آپ کی گفتگو سے کہ مجھے یہ امپروو کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ اس دفعہ ایک قرآن فہم جو ہے اس کی طرف بھی میں زیادہ رغبت دکھاؤں کہ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو نماز کو بھی اپنے پورے اعضاء و جواہر کے ساتھ ادا کروں. اور روزہ رکھوں تو اس کے بھی کہتے ہیں نا کہ روزہ ایک روزہ دار وہ ہے جو بالکل بھوک پیاس برداشت کرتا ہے. ایک روزہ دار وہ ہے کہ جس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، جس کے اعضاء و جواہر کا بھی روزہ ہوتا ہے، جو اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھتا ہے. اور ایک روزہ ایسا ہوتا ہے جو سب سے خالص ترین روزہ ہے. روزے کی کیٹیگریز ہیں، اس میں جو سب سے بہترین کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو بھی پاک رکھے. اس میں بہت خوبصورت حدیث یاد آ رہی ہے آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ بعض روزے داروں کو ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. بالکل ایسے تو یقیناً وہ ایسے ہی روزے ہیں کہ جس میں ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم روزے سے ہیں. روزے کا مطلب صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنی پوری روح کے ساتھ ہم نے روزے سے رہنا ہے. جی آپ کو میں بتاؤں کہ بعض ہماری جنریشن جو ہے وہ سحری کے ٹائم اٹھنے سے اتنا کتراتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 پیرا روزہ رکھا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم 8 پیرا روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز فجر کو اسکپ کر رہے ہیں، ہم سحری کو اسکپ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں بہت جسمانی، میرا خیال ہے یہ جسمانی کمزوری کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ بہت تاکید ہے کہ آپ سحری کریں. بالکل روزے کا ٹائم جو ہے یہ اس کے ٹائم پیریڈ کو بڑھا دیتا ہے. آپ نے رات کا کھانا کھایا ہوا ہے، اب رات کا کھانا کھایا ہوا ہے اور اگلے دن رات میں آپ کھا رہے ہیں، تو یہ تقریباً 24 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے بہت تاکید کی ہے کہ آپ سحری کھائیں اور ضرور کھائیں. بہت خوب، آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا. اس کے ساتھ ہی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج قرآن قصے میں ہم بت شکن یعنی بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ سن رہے ہیں، اور آج قصے کا دوسرا ایپیسوڈ ہے. تو جلدی سے اپنے قصے کو شروع کرتے ہیں، تو اپنے قصے کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبانی طور پر بتوں کی پوری طرح سے مخالفت کی، لیکن دیکھا کہ ان کی قوم پر اس مخالفت کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو آپ نے ایک دن جب ان کی قوم ان کے کسی سالانہ میلے میں جا رہی تھی، اس دن آپ کچھ بیمار تھے یا بیمار ہونے کا بہانہ کر کے رک گئے، قوم کے ساتھ نہیں گئے. جب وہ لوگ چلے گئے تو سارے بت توڑ دیے. اسی لیے آپ کو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی اور نبی ہو، سب وہ تو آپ سب سے پہلے اس جگہ کو صاف کریں گے جہاں نماز پڑھنی ہو، کیونکہ نجس اور ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح اللہ کو دل میں مقام دینے کے لیے دل بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. اس میں شرک اور بت پرستی کی گندگی اور نجاست نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ سارے لوگ اپنے پروردگار کی عبادت چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کے پتلوں کی عبادت کر رہے ہیں. اسی بات کا آپ کو بہت غم تھا، کیونکہ آپ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور مدد کی آفر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مدد کی ضرورت تو ہے،
لیکن تم سے نہیں۔ دوستوں، دوستی کا یہی تقاضا ہوتا ہے، مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے انسان صرف اور صرف اپنے دوست سے امید رکھتا ہے، دوست کے خادم سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں کئی دعائیں ہیں الگ الگ موقع پر، لیکن تاریخ یا قرآن میں اس وقت کی کوئی دعا نہیں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا کہ کہیں یہ کہا ہو کہ میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں اور تو دیکھ رہا ہے، مجھے بچا لے۔ حضرت ابراہیم کی جان اسی اللہ کی دی ہوئی تھی، اگر اسی کے لیے جان چلی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب خلیل اور اللہ کے بیچ کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ پھر کیا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوستو، اس تمام معاملے میں کہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ نہیں ہوئے، نہ پریشان ہوئے۔ وہاں سے ہجرت یعنی اس شہر سے آپ نے رخصت لے لی۔ جی تو پیارے دوستو، امید ہے آج کا قصہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی زندگی کے لیے ایک مورل لیسن بھی سیکھا ہوگا۔ لیکن یہ قصہ یہاں پہ نہیں ختم ہوتا، اس قصے کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہم آپ کے سامنے کل لے کے آئیں گے، لیکن آج کا قصہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل کے ایپیسوڈ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا محترمہ، یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت احادیث ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ بیان کریں۔ جی بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، چاہے اس نے ثواب کی نیت سے رکھے یا اس نے واجب کی نیت سے رکھا، وہ بخشا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ایک حدیث شریف سنانے کی سعادت میں بھی حاصل کروں گی۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آسمان کے دروازے رمضان کی پہلی رات کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات بند نہیں ہوتے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور ہمیں آواز دے رہا ہے فرشتہ غائب کہ آئے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوا لے، کوئی ہے جو اپنے لیے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو اپنے لیے رحمت طلب کرے۔ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان کا بھرپور طریقے سے استفادہ کرنا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہترین مطالب بیان کیے جائیں تاکہ آپ کی معرفت و آگاہی میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ محترمہ، ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آسفہ، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گی اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو کہ ماہ رمضان کو اس کی تمام لوازمات کے ساتھ گزاریں۔ بس یہی چھوٹا سا پیغام۔ جی محترمہ، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آسفہ، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں دعوت دی اور موقع دیا لب کشائی کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغام محترمہ نے دیا ہے۔ میں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر ایک خوبصورت حدیث بیان کروں گی اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رمضان کی ابتدا رحمت، اس کا وسط مغفرت اور اس کی انتہا جہنم سے آزادی ہے۔ جی ناظرین، ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں جہنم سے آزادی لینی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم پروردگار عالم سے